अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज़। इल्मी शख्सियात की नुमायां खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से शाया की जाती हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान है वफाकुस सल्फिया की मायानाज शख्सियत आसिया साहिबा। आसिया मदनी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज़ मेरे लिए भी है कि माशाल्लाह ये जो आपकी कोशिशें हैं उनके अंदर अल्लाह ताला मुझे भी एक हिस्सा उसका बनाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कल आपके इनविटेशन वसूल करके भी और जो इंतज़ामिया की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार करके भी कि हम आपके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मेरे लिए भी ये बहुत एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है? अस्मा, मेरा ताल्लुक जो है लाहौर से है। लाहौर में मेरे जो वालिदैन का घर है वो मॉडल टाउन में है। बड़ा अच्छा इलाका इस लिहाज से था, इल्मी एतबार से भी और एक स्टैंडर्ड के एतबार से भी मॉडल टाउन का इलाका। कि हमारे घर की जो साथ की दीवार थी वो इनकी उनमें इन ये जो नसीम हिजाजी है ना, जो नॉवेल निगार थे, दुनिया से चले गए हैं, ये जी जी। इनके साथ लगती थी। कुछ दूर जाके हम जे ब्लॉक के रहने वाले थे और कुछ दूर जाके जो है वहां पे डॉक्टर इसरार अहमद की जो कुरान अकेडमी है और उनके अपने घर बार वगैरह ये के ब्लॉक में थे। थोड़ा सा करीब ही बिल्कुल इसी ब्लॉक हमारे बिल्कुल साथ था और वहां पे फैज अहमद फैज का घर था, मुनीजा हाशमी लोगों का घर। इसी तरह हमारे घर के करीब इसी ब्लॉक में ही दास्तान सराय जो है इनका इशफाक अहमद का और बानो कुदसिया का घर था। तो कहने का मतलब ये है कि माशाल्लाह एक ऐसी जगह से मेरा ताल्लुक रहा है जहाँ पर इल्मी और अदबी शख्सियात जो हैं उनका भी वो आप कह लीजिए कि वो इलाका था। तो मेरी तालीम भी जो है वो लाहौर से है और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ज़्यादातर पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप जो है सऊदी अरब में मुकीम हैं, तो फिर पाकिस्तान से सऊदीया तक के सफर के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि किस तरह से आप सऊदीया मुंतकिल हुई? असल में ये है कि अल्लाह ताला ने नसीब लिखा है और अल्लाह ताला नसीब के मुताबिक ही इंसानों को जो है जगह मिलती है। मैंने पाकिस्तान में माशाल्लाह चूंकि तालीम भी हासिल की, यहाँ पे रहे भी, यहाँ पर तरबियत भी पाई, यहाँ पर काम भी था। अच्छे इल्मी घराने से मेरा ताल्लुक है। जो साहिब तहसीरुल कुरान है मौलाना अब्दुल रहमान कैलानी मरहूम, वो मेरे नाना हैं। रजिया आपा जो माशाल्लाह। है वो मेरी वालदा है माशाल्लाह। और ये है कि उसके बाद फिर कुछ अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम लोग मुत्तहिदा अरब इमारात में शिफ्ट हो गए नौकरी की खातिर ही। वहां पर मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ तकरीबन हमने 20-22 साल गुजारे। कोविड में जो है फिर हम थक गए बाहर रहते रहते और हमने सोचा कि बस अब अपने मुल्क में जाना चाहिए। उन दिनों मुल्क में हालात भी खासे प्रॉमिसिंग नजर आ रहे थे, ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलने वाली बातें लग रहा था कि सच हो जाएंगी। तो फिर क्या हुआ कि कोविड में बहरहाल जो है कि हम वापस मुल्क में आए और आके हमने कोशिश की कि अब यहीं पे रहा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की और उसका जो है वो ज्यादातर काम मुझे वहाँ करने का मौका मिला। सऊदीया में मेरी आमद का जो किस्सा है वो बिल्कुल ही अजीब सा है। मदीना में मेरी बेटी होती है, तो वो बहुत अरसा गुजर गया था, तो वो बेटी तो आ नहीं पा रही थी, तो सब कहने लगे कि अम्मा आप ही जो हैं वो कुछ वक्त निकालें और मिलने के लिए आ जाएं। तो बस मैं बेटी से मिलने के लिए आई और आप ये देखिए कि अभी फिलहाल यही हूँ। क्योंकि ये है कि इंशाअल्लाह जरा यहाँ पर जो हरमैन का फायदा है, मक्का का और मदीना का, ये बहुत ही अजीब ही सी यहाँ की फिजा है। हकीकत ये है कि ये फिजा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, बल्कि सऊदी अरब के दूसरे शहरों में भी ये फिजा नहीं है जो मक्का और मदीना में है। तो यहाँ पर जितना भी अरसा गुजर जाए अल्लाह ताला उसका फायदा उठाने की तौफीक भी अता फरमाए।
اور جو ہے اس کی برکتیں سمیٹنے کا موقع مل جائے. تو اب یہ ہے خواہش کہ مزید اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کی اور اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، تو آپ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی تھی؟ اسماء، میری جو پی ایچ ڈی ہے نا، میں بنیادی طور پہ چونکہ ایک ایجوکیٹر رہی ہوں. اب میں نے پاکستان میں بھی اور جو ہے یو اے میں بھی کئی اسکولوں میں، بہت اچھے نوٹیبل اسکولز وغیرہ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا. تو ماشاء اللہ. یہ ہے کہ جی الحمدللہ الحمدللہ. اور بہت کچھ یعنی مختلف قوموں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے تو بہت سارے مزاجوں کا پتہ چلا، نئے نئے رجحانات کا پتہ چلا. تو ایک اپنے دل کے اندر بھی ایک خواہش تھی کہ جو ہے نا کچھ ایسا کام کیا جائے جو کہ اپنے فیلڈ میں جو کمی محسوس ہوتی ہے اس کی کمی کو پورا کیا جائے. جب میں پاکستان آئی الحمدللہ، میں نے یہاں پر پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا. تو اس کے بعد جب موضوع کے انتخاب کا موقع آیا تو میرا انتخاب یہ تھا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی. اور خاص طور پہ میرا یہ اپنی مجھے سمجھ یہ آئی تھی کہ انسان جو ہے سائیکولوجیکل ٹپس یوز کر کے اور سائیکالوجی کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جو اپنے شاگردوں کے اوپر جو اور اپنے تعلیمی ادارے کے انوائرمنٹ پہ جو اثر ڈال سکتا ہے اس اثر ڈالنے کو سیکھنا چاہیے. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی جو مجھے دبئی اور شارجہ وغیرہ میں جو ہے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ رینکنگ کرنے والے ادارے تھے. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کا انسٹیٹیوشن کا جائزہ لے کے وہ آپ کو بتاتے تھے کہ آپ کے کام میں کہاں پہ خرابی ہے اور کہاں پر جو ہے بہتری کی گنجائش موجود ہے. اور اس کے مطابق آپ کو جو ہے رینکنگ جو ہے وہ کی جاتی تھی جیسا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. تو چونکہ ان کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ موقع ملا، نیاز کے ساتھ، سی آئی ای والوں کے ساتھ اور کے ایچ ٹی اے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو اس سے بہت ساری میری نظر وسیع بھی ہوئی اس معاملے میں کہ ہم اپنے تعلیم کے امپیکٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور چونکہ میرا اپنا دلچسپی جو تھی وہ دینی مدارس میں تھی اور شعبہ اسلامیات میں تھی، تو میں جو ہوں اس کو خاص طور پہ اس کو میں نے ایک مشن، ایک جذبے کے تحت لے کے چلی. اور میں نے کوشش یہ کی کہ مجھے اسلامک ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے اس کے اندر کام کرنے کا موقع ملے. شروع میں تو اس کے لیے مجھے بہت ریزسٹنس کا سامنا پڑا کیونکہ میرے جو سپروائزرز تھے اور جو میرے استاد تھے اور جو میرا ادارہ تھا ان سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سائیکالوجی کے ساتھ ایک ماڈل بنانے کا جو ہے نا منصوبہ، یہ بیسیکلی ایجوکیشن کا شعبہ، ایجوکیشن کا کام ہے. یہ کام جو ہے یہ اسلامک اسٹڈیز والوں کا ہے نہیں ہے. لیکن میرے اس کے اندر یہ رائے تھی کہ نہیں، جب تک آپ اسلامک ایجوکیشن کے جو ماہرین کو انوالو نہیں کریں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ساتھ اپنے مخصوص اہداف کے ساتھ، تو کوئی اور یہ کام کر کے دے نہیں پائے گا. بہرحال کچھ محنت کے بعد بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑی مجھے اپنے سائنوپسز میں، اپنے ٹاپک میں. لیکن الحمدللہ جب بعد میں یہ ٹاپک منظور ہوا تو بہت تعریف کے ساتھ منظور ہوا کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ آپ نے انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے یا آپ نے انہی باتوں کو اپنا نقطہ تحقیق بنایا ہے جو کہ در حقیقت ہم استاد اسلامک اسٹڈیز کے استاد کے طور پہ جو ہیں جس کے چیلنج کا ہمیں بھی سامنا تھا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس کام کو قبول کر لے اور اس کے اندر وہ والا اثر ڈال دے کہ جس کا فائدہ ہو جائے. اصل میں سوچ اس کی یہ، اس کے پیچھے سوچ جو تھی وہ یہ تھی، میں نے ثانوی کا درجہ جو ہے وہ لیا تھا، چوز کیا تھا. سوچ یہ تھی کہ 18 سال تک کا ایک بچہ جو ہے جو ایف اے پاس کر کے یا اے لیول کر کے کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے یا اس کو باہر کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی بیرونی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. جو ہم 18 سال اسلامیات لازمی جو پڑھاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے ہم پری اسکول سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، کے جی سے بھی اور بلکہ جو پلے گروپ سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اتنی 18 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے جس میں ایک لازمی سبجیکٹ پڑھایا جائے 100 نمبر کے ساتھ اور اس سبجیکٹ کے مختلف جہات بھی ہوں. تو اس کا تھیسس جو ہے پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 18 سال کے بعد اس بچے کو یا اس بچی کو کم از کم اتنی ابتدائی دینی تعلیم 3 جہاد کے ساتھ حاصل ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اگر اس کو نہیں بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو اس کے لیے کافی ہو سکے. ابھی میں نے جہاد کا ذکر کیا ہے تو اس کے
اندر میں ہم نے 3 چیزوں کو شامل کیا تھا. ایک ہم نے چیز شامل کی تھی انفارمیشن، معلومات کی حد تک تو ہمارا تعلیمی نظام اس کو خاصی حد تک سپورٹ کرتا ہے، معلومات بچوں کو مل ہی جاتی ہیں. دوسرا تھا کردار، ٹھیک ہے، یعنی اس کا وہ جو تعلیمات کا اثر. اور تیسرا تھا سکلز، یعنی مہارات ایسی جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ مخصوص ہوں، جس کے اندر جو ہے تاریخ کی انڈرسٹینڈنگ شامل ہے، جس کے اندر کمیونیکیشن سکلز شامل ہیں، جس کے اندر جو ہے گلوبلائزیشن کی سکلز ہونی چاہیے، ٹیم ورک ہونا چاہیے، اور ریسرچ انالیسس اور ڈیڈکشن کی جو ہے وہ سکلز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری سکلز جو ہے یہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ چلتی ہیں. بلکہ اس کے اندر شامل کر لیجئے تو تجوید کی سکل بھی آ جائے، اس کے اندر شامل آپ کر لیجئے تو اس کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے تجوید کی، میں نے کہا ہاں ترجمۃ القرآن کی آ جائے، کیونکہ ہم لوگ نان عربس ہیں تو ترجمہ کی سکل بھی ہمیں آ جانی چاہیے. تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ اگر ہم ایک بچے کو 18 سال اس کے لے کے تیار کر دیتے ہیں، پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر اگر اتنی جان ہو جائے تو اس بچے کو اس کے بعد اگر آگے دینی تعلیم حاصل کرنے کا نہیں بھی موقع ملے گا تو کم از کم اس کو یہ ضرور پتا ہوگا کسی بھی چیلنج کی موجودگی میں کہ مجھے تحقیق کے لیے یا ویریفائی کرنے کے لیے کہاں پر دیکھنا ہے. تو یہ در حقیقت اس کے پیچھے تھاٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو ہمیں دیا گیا ہے فریم ورک، اس کو ہم اتنا افیکٹو بنا دیں کہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے طالب علم کو واقعی فائدہ ہو. اور اس کے لیے ہم تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، ملیشیا کے، سعودی عرب کے اور ترکی کے. اصل میں ترکی اور ملیشیا نے ریسنٹ ایام میں بہت ترقی کی ہے تعلیم کے میدان میں، اور سعودی عرب کا یہ فائدہ تھا کہ چونکہ پہلے ہی قرآن کی زبان کے ساتھ اور فنڈامنٹلز کے ساتھ سعودیوں کا بہت قریبی تعلق ہے. سعودی عرب کا پہلے ہی نصاب بہت زبردست ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کا نصاب جو ہے وہ اگر پڑھ لیا جائے اسکولوں کے نصاب کو تو اس کے بعد مدارس میں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. تو جی ہاں، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا. تو آپ کی سوچ بھی بہت بڑی ہے، اللہ پاک آپ کی سوچ کو پورا کرے. تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستانی نصاب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بالکل. میں یہ ابھی میں نے جو بات کی ہے میں اسی بات کے ساتھ ہی اس کو لنک کر دیتی ہوں. پاکستانی نصاب کے اندر یہی تو خرابی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ایم اے بھی کروا دیتے ہیں اسلامیات میں اور پی ایچ ڈی بھی کرا دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جو اسلامیات لازمی ہے، جو کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ اور یا کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی پڑھتا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس نصاب کے اندر بھی بنیادی مبادیات کو ٹچ کیا گیا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ سوچ کا فرق ہے یا وہ جذبے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی لازمی اسلامیات پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے ہمارا طالب علم جو ہے ایم اے کے لیول تک بھی پہنچ کر اتنی بھی اس کے پاس مہارت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکے یا قرآن مجید کو صحیح سمجھ سکے. اس اسلامیات کے نصاب کے زیر اثر افسوسناک بات یہ ہے کہ عقائد دین جو ہیں ان کی تو سمجھ کسی کو آتی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت اونچی اونچی لمبی چوڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی ہمارے بڑے بڑے سائنسدان اور ہمارے بڑے بڑے جو ہیں سیاست دان جو ہیں وہ ابھی بھی شرک و بدعت کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے دین کو، وہ جو عقائد ایمان ہیں ان کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو نماز کی پابندی ہو جانا یا ارکان اسلام جو ہیں ان کی پاسداری ہو جانا، یہ بھی آپ دیکھیے کہ بچوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے یا جس کے گھر کا ماحول فائدہ دے دے اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اس کے اوپر اثر انداز ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے نظام تعلیم کی فیلئر ہے، چونکہ ہمارا آج کا موضوع اسلامک اسٹڈیز ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے نظام تعلیم کی یہ فیلئر دوسرے مضامین میں بھی ہے. انفارمیشن کی بھرمار ایسے کر ڈالی گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں کا اصل بات سے کے ساتھ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کو صرف اور صرف جو ہے امتحان پاس ہونے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اس کی جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں اس کو ٹچ کرنے کے کوئی نہ تو زحمت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کھکھیڑ میں پڑتا ہے. بلکہ آپ کو یہ شاید علم ہوگا کہ وہ جب ہم اپنی دیکھتے ہیں نا وہ کہ درسی کتاب کے اینڈ پر وہ جو مشق بنی ہوتی ہے جس میں سوالات لکھے ہوتے ہیں، اس میں جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکل کے سوالات ہوتے ہیں نا
جس میں گروپ بنانا, ڈائلاگ کرنا, تحقیق کرنا یا ماڈل بنانے والی چیزیں شامل ہوتی ہیں, ہم ان کو فوراً کراس آؤٹ کر دیتے ہیں ایز ٹیچر, اور ہم ان میں سے صرف وہ لے لیتے ہیں جو کہ کتاب کی جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر سے مل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا پڑھانے کا جو سب سے زیادہ طریقہ ہے, پسندیدہ ترین, وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سوال پڑھ کے تو بچے کو ٹیکسٹ کے اندر سے ہی اس کا جواب کے اوپر مارک کروا دیتے ہیں, انڈر لائن کروا دیتے ہیں, اور بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسی کو زبانیں یاد کرنا اور یہی ایگزام میں آنا ہے, اور اسی کا جو ہے میں نے امتحان کا جو ہے وہ جواب میں نے اسی سوال کا جواب لکھ دینا ہے, اور اسی کے اوپر اس کو بہترین نمبر بھی مل جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو تعلیمی اہداف کا کسی کو ادراک ہے, بس اس تعلیمی ہدف سے زیادہ ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ امتحان میں پاس ہونا ہے. اور وہ امتحان میں پاس ہونے کی بھی بڑی تکلیف دہ ہسٹری یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ ملک عزیز کے اندر یونیورسٹیاں اور جو سکولز ہیں, جو بڑے بڑے سکولز ہیں, وہ تو فیل ہو گئے. اب اس وقت اگر آپ دیکھ لیجئے تو اکیڈمیاں جو ہیں وہ رزلٹ لا کے دے رہی ہیں, اور اکیڈمیاں آپ کو پتا ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ صرف اچھی طرح وہ ہر چیز کو رٹوا دیتی ہیں. بہرحال رزلٹ وہ دے رہی ہیں, کم از کم ایک ہدف کو تو اچیو کر رہی ہیں نا. سکولز اور جو ہماری یونیورسٹیاں وہ تو یہ والے ہدف بھی اچیو نہیں کر سکی. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکول کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے اگر کچھ ویلیوز کو مقرر کیا ہے, یا کوئی ہم نے اپنا مشن جو ہے اس کے لیے مشن سٹیٹمنٹ تیار کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے یا تو کاپی کرتے ہیں, یا پھر ایک دوسرے کے وہ جو بروشرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز کاپی کر کے تو اپنے بھی ادارے کا ایک بنا کے اس کی منظوری دلوا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جب ہم نے بات کہی ہے اس کو ایگزیکٹ کرنے کے لیے, اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس چیز کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں اسلامیات میں اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ اسلامیات کو یہ ٹھیک ہے کہ پیسہ کمانے کا سبجیکٹ کبھی بھی نہیں سمجھا گیا, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ جہاں پہ بیہیویئر کے مسائل آتے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالیہ ایام میں بیہیویئر کے مسائل بہت زیادہ آنے لگے ہیں, وہاں پہ جو ہے والدین آ کے اسلامیت ٹیچر سے ہی بات کرتے ہیں, یا والدین کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اسلامیت کے ٹیچر سے ہی ہوتی ہے کہ وہی ہمارے بچے کو گائیڈ بھی کرے گا, وہی ہمارے بچے کو سمجھائے گا بھی. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تجوید ہو گئی, نماز کی پابندی ہو گئی, ایفائے عہد ہو گیا, صفائی ستھرائی کا خیال ہو گیا. یہ جب سب چیزیں جو ہیں, یہ جو مہارات ہیں, ان مہارات کو تو ہمارے نصاب میں ٹچ ہی نہیں نہ کیا جاتا, اس لیے کہ وہ جو آبجیکٹیوز کی لسٹ میں شامل نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے انگلش کے سبجیکٹ کو اگر آپ لے لیجئے یا دوسرے سائنسز وغیرہ کے سبجیکٹ کو لے لیں, اس پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت نچلے درجے پر کا معیار ہے. اس کے باوجود کیونکہ کم از کم اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کاپی چھاپ جو ہے نا انٹرنیشنل اداروں کی کتابوں وغیرہ کو پکڑ کے صرف نام کی خاطر لگا دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ کم از کم تھوڑی بہت سوچ میں کچھ نہ کچھ وسعت ضرور ہوتی ہے. لیکن اسلامیات کے معاملے میں آ کے تو ہم اس طرح سے بند گلی میں قید ہو کر رہ گئے ہیں, حالانکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ 5 سبجیکٹس کو ساری سوشل سائنسز کی ساری کے سارا جو ہے نا اس کو اسلامیات اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ کور کر لیتا ہے. فلسفہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, بیہیورل سائیکالوجی اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, منطق جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, تاریخ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے, اور سب سے بڑھ کے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہیں. تو یہ 7-8 جو ہے نا جو جہت ہیں, اگر ان اسلامک اسٹڈیز کو صحیح طرح سے پڑھا دی جائے تو ہمارے ہر طالب علم کا سوشل سائنسز والا مسئلہ تو بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ملک میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنے طالب علم اسکول جاتے ہیں اراؤنڈ تقریباً اسی کے قریب طالب علم مدارس میں بھی جاتے ہیں. آج بھی ہم اسی قدیم جو ہے وہ ایک نوبل روایت کا حصہ ہے جہاں پر بچہ مسجد لازم جاتا ہے. اب شکلیں بدل رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ حفظ کا جیسے بہت پاپولیرٹی ہے وغیرہ, اس کے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر, ہمارے طالب علم کے کردار اور مہارات پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا, تو ہمیں دونوں دھڑوں کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ فیل ہو رہے ہیں, اور کہاں پر جو کامیاب افراد ہیں انہوں نے کام کر کے تو ان والے مسئلوں کو حل کیا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ مغرب نے جو ہے نا فریم ورک کے نام سے بہت زیادہ ہمارے مقابلے میں کام کیا ہے.
جو مسلمانوں نے دی تھی گائیڈ لائن مغرب کو، اس گائیڈ لائن کو عملی شکل جو ہے مغرب نے دی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مغرب نے کیسے وہ تجربات کیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے جو ہمیں قرون اولیٰ میں نظر آتی ہے، جہاں پہ امام غزالی تھے، ابن رشد تھے اور ابن خلدون تھے، اور جہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو مدارس تھے جو کہ عباسی دور میں اور اموی دور میں تھے، اگر ہم ان کی فاؤنڈیشن کو کمپیئر کریں تو وہ والی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اوپر جو ورکنگ ہو رہی ہے اسکینڈینیوین ممالک میں، جن میں ناروے اور نیدرلینڈ اور جو ہے فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں. ان لوگوں نے پوری دنیا کے اصول سے یا پوری دنیا کے طریقے سے ہٹ کے انہوں نے ایک اپنے نظام کے اندر تجربات کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا نظام نے دنیا کو چونکا دیا ہے. آپ کو میں سادی سادی بات بتاؤں، وہ انہوں نے اپنے 11,000 جو لرننگ آورز ہیں ان کو ریڈیوس کر کے وہ 6,000 لرننگ آورز پر آ گئے ہیں. یعنی ایک طالب علم جو ایک 11,000 گھنٹوں میں پڑھتا تھا نا، وہ والا وہ پڑھاتے ہیں 6,000 گھنٹوں میں. لیکن وہ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم کو استاد سے ہٹا کے اسٹوڈنٹ پہ فوکس کیا ہے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کو متعارف کروایا ہے کہ جس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کی بہت سپیڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ اثر بھی بہت زیادہ آ گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میدان میں دنیا نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کہ یہ سارا ہمارے پاس جو امریکن سسٹم ہے اور یہ برٹش نظام تعلیم ہے جو کہ دنیا کے بہترین نظام تعلیم میں سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ چائنیز اور سنگاپورین نظام تعلیم جو ہے، یہ کچھ دنوں میں یا تو اس جدید سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں گے اور یا پھر یہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو چیز ہے ہمیں یہ والی اپروچ جو ہے اپنے اسلامک اسٹڈیز کے معاملے میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسلامک ایجوکیشن سائیکالوجی اس وقت جو ہے بہت بڑا موضوع ہے ہمارے مسلمان دانشوروں کا. فکر ہمیں اس کی مل گئی تھی سید قطب شہید سے، مولانا مودودی سے، اس میں بہت سارے مکتب فکر کے علماء نے، حتیٰ کہ خاص طور پہ ایران میں اس میں بہت زیادہ کام ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ماڈل بنانے کا کام ابھی بھی رہتا ہے. اسلامک سکولز آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے، بڑے مہنگے بھی ملیں گے، بڑے معیار کے بھی ملیں گے. انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں جو اسلامک سکولز ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے وہ رینکنگ میں فرسٹ 10 میں آ رہے ہیں، فرسٹ 5 میں بلکہ آ رہے ہیں. انہوں نے اتنا اچھا معیار دیا ہے اسلامی تعلیم کے نظام کے ساتھ. اسی طرح ہمارے پاس پاکستان میں یہاں پہ دیوبندی حضرات نے بہت زبردست کام کر دکھایا ہے، جامعہ رشید کے نام سے یا بنوری ٹاؤن کے نام سے. ان لوگوں کے اب اپنے دیکھیں بورڈز ان لوگوں کے ہو گئے ہیں. ان میں سے بہت سارے ادارے خود سے پی ایچ ڈیز کروانے لگ گئے ہیں، ایکریڈیٹیشن انہوں نے حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھیں کہ پاکستان میں ہم اگر بات کریں گے تو جو اسلامک اسکولنگ کے نام سے اسکل ہو گیا، پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اپنا یہ کون سے مدارس ہیں، ایپک سکولز ہو گئے، یہ بھی اسی کے اندر تگ و دو کر رہے ہیں. اور تو اور اس وقت یہ جو بیکن ہاؤس اور یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ترجمہ قرآن تو خیر ویسے گورنمنٹ نے لازم کر دیا تھا پچھلے حالیہ سالوں میں، اس کے ساتھ جو ہے نا تجوید کو، قاعدے کو، وہ جو قاری صاحب کو پیسہ جاتا تھا وہ اسکول کو پیسہ مل جائے، تو وہ کر کے وہ بھی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت مارکیٹ میں ایسے نئے اسکولز آ رہے ہیں جو بیسیکلی جو ہے وہ کیمبرج بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ پورا اسلامک تعلیم کو ساتھ، اسلامک ایجوکیشن کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں اپنی اپنی جگہوں پہ ہو رہی ہیں. اسی طرح امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بھی اسی طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور تو اور سعودی عرب میں بھی اور جو ہے نا گلف کنٹریز میں بھی اسی طرح کے اسکولز کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے. اور یہ اسکول مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ہے اور موسٹ ہائی ان ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ ہم کسی طرح سے ان سارے کاموں میں جو کامیاب تجربات ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک ایسا اس کو سٹینڈرڈ کے طور پہ ترتیب دے دیں کہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں ہمارا سارا نظام تعلیم سمجھایا اور ہمیں بتایا کہ جو اسلامک اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹ ہوں یا اساتذہ ہوں ان کے کندھوں پر کتنا بوجھ ہے، ان کے لیے کتنا کام کرنے کی گنجائش ہے. ماشاء اللہ. تو اصل میں ابھی اس آپ میں نے ایک یہ اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بھی اسلامک اسٹڈیز کی تو ہم نے بات کر لی ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور ہر شخص کی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. ذرا ان اساتذہ کی طرف آ جائیے جو اساتذہ میتھس پڑھاتے ہیں یا کمپیوٹر پڑھاتے ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی یہ جو اسلام کی نشات ثانیہ کی جو لہر دوڑی ہے 9/11 کے بعد، اس کے بعد اس کا اثر عام پبلک پر بہت زیادہ پڑا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پیلسٹینین جو کرائسس آیا ہے اس نے بھی لوگوں کی سوچ کو بہت زیادہ واضح کیا ہے. اس وقت لمز جیسے ادارے کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو عموماً استاد جو ہے وہ پوری شرعی داڑھیوں کے ساتھ اور وہ جو ہے پنڈلیاں تک شلوار والے کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا، یہ سارے اساتذہ اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ نہیں ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کوئی جو ہے وہ کسی سائنس کا ہے، کوئی کسی سائنس کا ہے. یہ اساتذہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. ان اساتذہ کو بھی دور دراز سے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو سارا جو علمی معیار تھا یہ مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا، اور اس معیار کو ہم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ہمارا طالب علم کل کے جو ہے، ہماری اپنے بچے بھی اور ہمارا طالب علم بھی کل کو جو ہے وہ اسلام کی خدمت کر سکے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سوچ جو ہے دوسرے شعبوں میں بھی اسی طرح موجود ہے. ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس فریم ورک نہیں ہے کہ ہم ان اساتذہ کو کیسے تھوڑا سا ٹرین کر سکیں. اور یہ اساتذہ جو ہیں یہ اپنی اپنی فیلڈ میں بیٹھ کر جو ہے اپنے طالب علموں کی جو اسلامی تربیت ہے اس کو جو ہے یہ کسی طرح اس کو جو ہے اس پر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور یہ بڑے سخت ولنگ ہے ڈالنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ یہ بیچارے چونکہ سمجھ نہیں پاتے کہ کرنا کیا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کہ کیا اپنے ریسورسز کے ساتھ اور اپنے تعلقات کے ساتھ ایک چھوٹا موٹا مدرسہ جو ہے نا لے آتے ہیں جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے. اب مدارس کی بھی مسئلہ ایک اور ہے. مدارس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ مدارس کے اندر فکر کی بلندی بھی موجود ہے، مدارس کے اندر محنت بھی موجود ہے، اور کئی مہارات ایسی ہیں جو کہ ہمارا سسٹم نہیں دیتا لیکن مدارس وہ مہارات دیتے ہیں. لیکن مدارس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کانفیڈنس ہے اور نہ ہی وہ جدید اپروچ کی طرف ان کی جو ہے رسائی ہے، جو کہ اپروچ جو ہے آپ کو مارکیٹ میں پاپولیرٹی دکھاتی ہے. یعنی مارکیٹنگ اور بزنس کے جو ہے نا معاملات جو ہے نا اس میں مدارس کے لوگ پیچھے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سوچ والے لوگ ہوں تو ان کو ان ساری جہاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جذبہ بھی موجود ہے، فنڈز میں کبھی پاکستان میں کمی نہیں ہوئی. مدارس اتنے بڑے بڑے جو چل رہے ہیں کہ سارے کے سارے مخیر حضرات کی جو ہے اچھی نیتوں پر ہی چل رہے ہیں. اور یہ ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی اگر اس کو صحیح طور پہ اپروچ کیا جا سکے تو اب آپ ذرا دیکھیں ریسنٹ ایام میں حکومت کی طرف سے کتنا آیا ہے. یہ یکساں قومی نصاب جو ہے اس کی جتنا چاہے مذاق اڑا لیا جائے لیکن اگر دیکھا جائے تو سٹینڈرڈ کی چیز تو یہی ہے. اور پھر اس یکساں قومی نصاب کے اوپر جن جہاد سے کام کیا جا رہا ہے وہ جہاد بھی پوری طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ الائنڈ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ہے علمی جہاد کا، اور ہم اساتذہ کے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ جہاں جہاں پر دنیا میں انقلاب آئے ہیں وہاں پہ اصل کردار اساتذہ نے ادا کیا ہے اور ہمارے استاد کو اپنی اس جگہ پر جانا ہے. اس کے بغیر جو ہے نا آگے نہیں چلے گا. نیلسن منڈیلا کی ہم بات کرتے ہیں، مارٹن لوتھر کنگ کی بات کرتے ہیں، ان دونوں کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی. یہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا اور دیکھیے اپنی قوم کا انہوں نے مسائل کو حل کرنے میں اپنا پازیٹو کردار ادا کیا. تو یہ والا جو کردار ہے ایک اسلامک اسٹڈیز کے استاد سے ایکسپیکٹڈ ہے اور اس پر حقیقت ہے اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر بار چھوڑ کے تو فلسطین میں یا کشمیر میں جا کے جہاد کر کے شہید ہو جانا اس سے نسبتاً کم کام ہے. ماشاء اللہ. اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اساتذہ کی بہت ذمہ داری ہے، تو آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اساتذہ کی تربیتی ورکشاپس وغیرہ بہت منعقد کروائی جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تربیتی ورکشاپس کا مواد کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کس طرح سے تربیت دینی چاہیے اساتذہ کو؟ جی. اچھا جی، اساتذہ کی جو تربیت ہے نا یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے نا، افیکٹو ٹول ہے وہ اساتذہ ہی ہے. اساتذہ کی تربیت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا کچھ مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ عموماً یہ جو ہمارے پاس ورکشاپس وغیرہ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے سیشن جو منعقد کیے جاتے ہیں یہ زیادہ تر آپٹکس اور ویژولس کے ساتھ زیادہ یعنی دکھاوا زیادہ ہے اور کام کی بات کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے ایک بڑا ریئلسٹک ڈائگنوسس کرنا ہے کہ خرابی ہے کہاں پہ. ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، خرابی پوری کی پوری نہیں ہوتی ہے. کچھ بیچ میں سے کچھ کونے کھدرے ہوتے ہیں جو کہ خالی اور غلط جا رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کوئی پورا نظام ڈھا کے نیا نظام لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پرانے نظام کو ہی پکڑ کے اس کی جو کمزور ایریاز کو یا ایسے ایریاز کو جن کو ہم نے عملی طور پہ معطل کر رکھا ہے
کیونکہ دیکھیں ہم بھی 21ویں سینچری میں رہ رہے ہیں. اس وقت مدارس کی بھی جو رجسٹریشن پاس ہوتی ہے ایک بنیادی جو بینچ مارک کو ٹچ کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ عملی طور پہ ہم ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ پھر اینڈ پہ آ کے وہی والا ایک بے جان سا علمی لاشا ہی سامنے آ جاتا ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو ماہرین ہیں, میں یہاں پر معلمین کی بات نہیں کر رہی ہوں, ماہرین کی بات کر رہی ہوں. ماہرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک ڈائگنوسٹک رن کریں, دیکھیں خرابی کہاں پہ ہے, اور اس کے مطابق ریمیڈیل پلان بنائیں, اور پھر اس ریمیڈیل پلان کو ہم لے کے چلنا شروع کریں, اور اس کی ہم فیزز بنائیں. اس فیز تک ہم دیکھیں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی اور کون سے شعبوں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہم اگلی فیز میں ان کے اوپر کام کریں اور اگلی فیز میں ان پر کام کریں. یہ جو دنیا میں جو ریکٹیفیکیشن کے جو ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں, ان کے پاس بھی فریم ورک کام کرنے کا یہی والا ہے. تو اگر ہم اس اپروچ کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لازماً کامیابی عطا فرمائے گا. بسائڈ یہ ایک لمبا کام ہے, لیکن اگر سوچ کو جگا دیا جائے پھر معاشرے کا پھر ہر فرد اس کام میں لگ جاتا ہے. جی, مدرسہ.pk ایک آن لائن ادارہ ہے, تو آپ اس کے بارے میں جانتی بھی ہیں, اور یہ بھی مدارس اور اہل مدارس کی سہولت کے لیے ہی کام کرتا ہے. آپ اس کے کام کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا کام کیسا ہے؟ جی. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ لاسٹ ایئر حسن عسکری صاحب نے اور دوسرے منتظمین نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اسی سلسلے میں, اور ماشاءاللہ ان سے بات کر کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ وہی ایک مشترکہ سوچ ہے جو سب ترقی پسند لوگوں کے ذہن میں ہے, اور ہم سب اپنی غلطیوں کو درست کر کے تو جو ہے ترقی کی راہ پہ آنا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز کا جو اثر ہے وہ معاشرے میں نظر آ سکے, اور اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ کو تو فائدہ پہنچے ہی پہنچے. تو وہ جو ایک استاد کے دل کے اندر بات ہوتی ہے نا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنا متاثر کر سکوں کہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک میں گائیڈ کی حیثیت اختیار کر لوں. اور وہی ہے کہ جو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے جو وارث ہیں, وہ والی بات جو ہے حقیقت یہ ہے کہ تنخواہوں کے باوجود اور یہ جو ہے نا گریڈز کی دوڑ کے باوجود ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات کسی اچھے طرف لگا سکے. اور اگر استاد یہ کر نہیں پاتا تو استاد کے اندر ایک فیلئر کا احساس موجود ہوتا ہے کہ میں نہیں کر پایا اور مجھے کرنا چاہیے تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے جو منائے جاتے ہیں, ان ڈیز منایا جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو یہ سوچ کے محسوس کرے کہ میں نے صرف اور صرف اپنے پاس جو علم ہے اس کی تو مجھے ڈگری مل گئی ہے, میرے پاس BSc کی ڈگری ہے, ماسٹرز کی ڈگری ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. اب یہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ مائی اسٹوڈنٹس, دی وے آئی انفلوئنس مائی آڈینس اینڈ مائی اسٹوڈنٹس. تو جو استاد جو ہے نا یہ جو ہے نا کہ اپنی علم کو میں نے پہنچانا کیسے ہے, یہ ہم میں سے ہر استاد کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. یہ ایک مہارت ہے, ایک اسکل ہے, اور یہ اسکل ہمیں سیکھنی پڑے گی, بالکل ایسے ہی سیکھنی پڑے گی جیسے ہم نے اپنی ڈگری اچیو کی تھی. اگر تو ہم یہ اسکل سیکھ گئے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر ہم ریسرچر کے طور پہ تو شاید فائدہ دے سکیں اور اٹھا سکیں, لیکن ہم پھر ایک مینٹور یا ایک جس کو کہتے ہیں نا مربی کے طور پہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. اور میں بھی جو بات کر رہی تھی نا فن لینڈ کی, اور یہ جو ماڈرن جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر حقیقت ہے کہ ٹیچر پہ بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے. ٹیچر کو اتنی محنت کے ساتھ جو ہے نا بہت ہائی میرٹ ہوتا ہے ٹیچرز کی سلیکشن کے لیے, اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ کام سے گزارا جاتا ہے. انٹرسٹنگلی ان ممالک کے اندر انہوں نے ٹیسٹ سسٹم کو ختم کر دیا ہوا ہے. اب ٹیسٹ سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ان کے پاس ایک ٹیچر ہی تو ایک ٹول رہ گیا ہے. اگر وہ پالش ہوگا تو ان کے مقاصد حل ہوں گے, تو وہ نہیں, اگر وہ نہیں ہوگا تو مقاصد بھی حل نہیں ہوں گے. اور ماشاءاللہ یہی چیز میں نے مدرسہ.pk کی سوچ میں دیکھی. سب سے پہلے ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے کہ ہمارے سارے جو اسباق ہیں وہ ہمارے پاس آن لائن ریکارڈنگ کی صورت میں آ جائے, دیکھا جائے تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خان اکیڈمی اور اس طرح کی جو ایپس ہیں, یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا, یہ بالکل انہی لائنز پر چل کے کرنے والا کام ہے جس کا کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر بیٹھے بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے سب بورڈ سے, پاکستان میں وفاق کے بورڈز کے ساتھ رابطہ کرنا, یہ بھی ایک بہت قابل تحسین کوشش ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا اور مشترکہ اہداف کے اوپر اکٹھے مل کے کام کرنے کے لیے ایسا طریقے کو اپنانا جو کہ واقعی اثر پذیر بھی ہو. اور اس کے ساتھ پھر جو آپ کا ٹریننگ پروگرام ہے, کل آپ لوگوں نے وہ بھی مجھ سے شیئر کیا تھا
انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ہم بیٹھ کے ورکنگ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو نہ صرف قبول فرمائے، آپ کے مشن کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اس کو قبول کر لے، اور جو منتظمین ہیں اور جو سوچ رکھنے والے ہیں وہ اس کو اپنے سامنے برگزار لاتا ہوا دیکھیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آپ اہل مدارس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا اہل مدارس کو یہ پیغام ہے کہ جو اسکول اور یونیورسٹی میں محنت ہوتی ہے نا، ہماری محنت اس سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا مدارس کے لوگ کہ ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود ہماری محنت کو اس ڈگری کے پلڑے میں نہیں تولا جا رہا جیسے اسکول یا یونیورسٹی کو ہوتا ہے، تو ہمارے اندر ایک کمپٹیشن کا احساس اور بھی سوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اہل مدارس کے پاس جو جذبہ اور جو محنت کا کی طرف رجحان موجود ہے اور جو ایک ولنگنس ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی، وہ شاید ہمیں اسکول اور یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گی۔ فرق ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں اور ہم دیکھیں کہ لوگ کیسے اس کام کو کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صرف اور صرف دین کا علم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب مسئلے حل ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیغمبروں کو وحی تو اللہ نے دی تھی، کام کرنے کا جو فریم ورک ہے وہ پیغمبروں نے خود ایجاد کیا تھا اور اس کو پریکٹس کر کے دیکھا تو بہت ساری جگہوں پہ پیغمبر کامیاب نہیں بھی ہوئے، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلا اور اپنی اسٹریٹجی کو بدل کے اس کے بعد اس کو کامیاب کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اولو الایدی والابصار، کہ وہ بہت ٹیلنٹ والے لوگ تھے، بڑی بصیرت والے لوگ تھے۔ اور ریفارمر جو ہے اس کے اندر یہ اگر ترقی پسندی نہیں ہے یا یہ والا جو ہے اپنے ویژن پر اتنا یقین نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کو بدل ریفارمر نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پوٹینشیل بے حد موجود ہے، محنت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ اگر تھوڑی بہت محنت کے ساتھ ہم ایک ٹیم بنا سکیں جیسا کہ مدرسہ.pk کام کر رہا ہے تو اس کا ہمیں بہت لمبے عرصے تک فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جو ہمیں رزلٹ ملیں گے مدارس کی طرف سے شاید یونیورسٹی اور اسکول کی طرف سے ہمیں اتنے رزلٹس نہیں مل سکے اتنی جلدی۔ ماشاءاللہ، ہم ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان آسیہ مدنی صاحبہ، اور اسی طرح علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نشر ہوتے رہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان اسما، اب اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔